फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो मोबाइल वो साथ लेके गई है और दूसरे मोबाइल ऑलरेडी पुलिस वालों के पास है, मीडिया में है। तो आईजी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद। सना के पास में जो छोटी सिस्टर थी मेरी वाइफ भी अब कोई शॉपिंग के लिए गई हुई थी, मेरी की वो नजदीक थी, मतलब दूर नहीं थी, तकरीबन 500 मीटर के फासले पे जी। वो साथ ही जो ना मेरे घर के पंजाब की शेंकेरी है, तो मैं थोड़ा सा दूर था, तो गाड़ी ठीक करवा रहा था मेरे साथ में। मुझे पता चला, मैंने कहा हॉस्पिटल ले आओ फौरन पे, तो मैं सीधा हॉस्पिटल गया हूँ। हॉस्पिटल पहुंचाए जो है केरल के पहुंचाए हैं, केरल हॉस्पिटल मेरे पैनल पे है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो वहाँ पे जब ले आए तो मैंने देखा तो उसकी डॉक्टर ने देखा कि वो एक्सपायर हो जाए, एम्बुलेंस करके लीगल करवाई के लिए पिन शिफ्ट कर दिया गया उसको। नहीं पहचान, और सीसीटीवी के जरिए उसको जो पुलिस वालों ने दिखाई है ना, तो पहचान ली है ना। वो जो मुंह पे जो वो कोई मास्क लगा के आई थी, तो मेरे छोटे सिस्टर को भी दिखाया है, मेरे जो बहनोई है ड्राइविंग कर रही है इसको भी दिखाया गया। तो सालू है और इसको भी दिखाया, इन दोनों ने पहचान लिया। और मोबाइल सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो मोबाइल वो साथ लेके गई है और दूसरे मोबाइल ऑलरेडी पुलिस वालों के पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद में सना यूसुफ को 2 जून के रोज़ उस वक़्त कत्ल कर दिया गया जब वो घर में अकेली मौजूद थी और वालदा उनकी मौजूद नहीं थी। ये जो मैंने आपसे टॉक भी शेयर की है, ये सना के वालिद की है और यही वो बयान है जिसे इस वक़्त ग्राउंड बनाकर मुल्ज़िम उमर हयात के वकला जो हैं वो आगे जाके ड्यूरिंग ट्रायल इस्तेमाल करने वाले हैं। 2 जून को इस्लामाबाद में ये कत्ल होता है, लेकिन क्या वाकई ही मुल्ज़िम ने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, जैसे कि सना के वालिद भी बता रहे हैं। और मुल्ज़िम उमर हयात का अब एक एतराफ़ी बयान भी सामने आया है जो कि मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाया गया है। और ये जो 164 का बयान है, इसकी क्या अहमियत है और इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो 2 रोज़ पहले मुल्ज़िम को जुडिशल कर दिया गया था, लेकिन कल ये खबर सामने आई कि मजिस्ट्रेट के रूबरू एक बयान मुल्ज़िम की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है और जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और रिमांड के दौरान आला कत्ल, मोबाइल फ़ोन और सना का मोबाइल, मुल्ज़िम का मोबाइल, तमाम चीज़ें जो मुल्ज़िम से रिकवर की गई थी वो तमाम चीज़ें फॉरेंसिक लैब में भिजवा दी गई हैं, ये कहना है पुलिस का। इसका जो चालान है वो कब तैयार किया जा रहा है और मुल्ज़िम उमर हयात के घर वाले और इसी तरह जो उनके वकला है वो इस वक्त क्या ग्राउंड बनाकर ड्यूरिंग ट्रायल कौन से ऐसे एविडेंस रखेंगे कि जिसकी वजह से ये केस आगे चलकर खराब होता नजर आ रहा है। और इसमें बहुत से सुकम हैं, बहुत से इबहम हैं, कुछ एफआईआर में इबहम पाए जाते हैं और इसी तरह जो स्टेटमेंट पहले रोज या कुछ दिन बाद तक दी जाती रही सना यूसुफ के घर वालों की तरफ से या सना यूसुफ की जो वालदा हैं वो इसमें मुद्दई मुकदमा भी हैं, उन्होंने जो एक रिपोर्ट, इब्तदाई रिपोर्ट जिसे एफआईआर कहते हैं, वो दर्ज करवाई थी। उसमें इसको एक डकैती का शुबा जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि उनके घर में डकैती की गर्ज से कोई आया जो कि मोबाइल फोन लेके चला गया है। और जो सना की फुप्पो हैं उनका भी किरदार काफी मशकूक नजर आता है। आगे चलकर ड्यूरिंग ट्रायल मुल्ज़िम के वकला की तरफ से सना यूसुफ के फुप्पो के हवाले से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अदालत के सामने रखी जाएंगी कि अदालत के अंदर जो भी सारा मामला चलना है वो एविडेंस और सबूतों के ऊपर चलना है, जुबानी कलामी कोई भी काम वहां पे नहीं होना। और ये जो बयानात तोड़ मरोड़ कर सना यूसुफ के घर वाले बार बार बदल रहे हैं और शुरू से ही इनके बयानात में जो तजाद पाया जा रहा है वो आगे चल के इनकी अपनी बेटी का ही जो केस है वो खराब करता हुआ नजर आता है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है जो इस्लामाबाद में पेश आया था 2 जून को। सना यूसुफ की गालिबन बर्थडे थी, उससे पहले 29 मई को, और ये बर्थडे ही सना यूसुफ की जान लेने की वजह बनी है। उमर हयात काका का जो बयान इस वक्त सामने आया है, सना यूसुफ कत्ल केस के मुल्ज़िम उमर हयात को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में
پیش کیا گیا اور جہاں پہ پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں مزید ریمانڈ نہیں چاہیے ہے، یعنی پولیس نے ہی یہ بتا دیا تھا کہ آلموسٹ ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، یعنی جو بھی ہم نے انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہمیں مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ محمد حفیظ نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیجنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دینے سے پہلے جو جج صاحب تھے انہوں نے عمر حیات سے بات بھی کی کہ عمر حیات کو اپنا وکیل چاہیے، تو جس پہ کہ اس کے گھر والوں نے وکیل کا انتظام کر دیا تھا۔ عمر حیات کا جج صاحب سے مکالمہ تھا، یہ کہنا تھا جو کہ کچھ حیران کن بھی تھا جج صاحب کے لیے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں، یا میرے گھر والوں کو اجازت دی جائے، کیونکہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ ثنا یوسف قتل کیس کے حوالے سے عمر حیات کاکا کے گھر والے جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں وہ کچھ ایسے ایویڈنس رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قتل عمر حیات نے نہیں کیا ہے، جس پہ کہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے۔ ہائی پروفائل کیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں، حکومتی نمائندے جو ہیں وہ بھی ثنا یوسف کے گھر گئے ہیں کچھ روز پہلے، اور انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے عمر حیات کاکا کے گھر والوں کو نہ تو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی گئی، حالانکہ یہ پریس کانفرنس پہلے ایک ٹائم اس کا مقرر کر دیا گیا تھا کچھ روز پہلے کہ یہ پریس کانفرنس کی جائے گی، لیکن پریشر سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں اس کے گھر والوں کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی ہے۔ اور اب ان کا ایک وکیل بھی سامنے آیا ہے، وکیل نے بھی کچھ چیزیں ایسی اٹھائی ہیں جس پہ کہ نظر یہ آتا ہے کہ آگے چل کے ان کی جو تیاری ہے اس کیس کے حوالے سے، وہ ڈیورنگ ٹرائل بہت سے ان کے پاس ایسے ایویڈنس ہیں کہ آگے چل کر عمر حیات کو اس کیس میں خدا نخواستہ ریلیف مل جائے۔ اگر تو اس نے یہ قتل کیا ہے، وہ واقعی قاتل ہے، تو اسے 100% سزا ملنی چاہیے اور فی الفور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بہت سے ایسے کیسز ہیں ماضی کے جن میں بری کر دیا جاتا ہے، اور اس میں شک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ملزمان اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ثنا یوسف کی FIR ہے، ثنا یوسف کے والد کے بیان اور والدہ کے بیانات میں تضادات ہیں، پھپھو کے بیانات میں تضادات ہیں، سو اس لیے آگے چل کر یہ جو کیس ہے یہ خراب ہوتا نظر آتا ہے۔ ثنا یوسف کے قتل میں گرفتار نوجوان عمر حیات نے عدالت کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ یہ گزشتہ روز کافی زیادہ خبر ہائی لائٹ بھی ہوئی کہ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اور قاتل کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ حرکت جو بھی کی ہے یہ غصے میں کی ہے، انتقام کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ ثنا نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے ثنا نے مجھے یہ جو 22 سالہ عمر حیات ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ سعد نذیر کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 164 کے تحت اعترافی بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ بیان میں ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ثنا کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا تھا، ثنا کی سالگرہ تھی، لیکن ثنا نے انکار کر دیا، اور 28 29 مئی کو اس کو بلایا، وہ وہاں پہ خوار ہوتا رہا سارا دن، اور اس کے بعد اسے ملے بغیر ہی واپس بھیج دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ مسلسل انکار نے اس حد تک مجھے مشتعل کر دیا تھا کہ میں نے یہ قاتلانہ قدم اٹھایا ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ پہلی بار جب وہ ثنا کے گھر ملاقات کے لیے گیا تو سارا دن انتظار کیا، ثنا نے اسے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور واپس جانے کا کہا تھا۔ عمر حیات کا کہنا ہے کہ وہ ثنا کی سالگرہ کے لیے تحفے لے کر آیا تھا، لیکن ثنا نے گفٹس وغیرہ تھے ان کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ بیان کے مطابق 2 جون کو ثنا نے دوبارہ ملاقات کے لیے بلایا، یعنی کہ پہلے 29 مئی کو بلایا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ 2 جون کو بلایا دوبارہ سے، تب بھی اس نے میری بات نہیں سنی، جس پہ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ ملزم نے بتایا کہ وہ طیش میں آ کر ثنا کے گھر میں گھس گیا اور سینے پہ 2 گولیاں مار کے اسے قتل کر دیا۔ 2 جون کی شام یہ واقعہ پیش آیا تھا جیسے کہ، اور فائرنگ کر کے ثنا یوسف کو گھر کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے سینے میں گولیاں لگی تھی جو کہ وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی تھی، اور یہ جو خبر ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس نے تہلکہ مچایا تھا، اور بالخصوص چونکہ ثنا یوسف کی فین فالوئنگ بھی کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے، اور ایک
ینگ بچی تھی، وہ 16-17 سال اس کی عمر تھی، جس کی وجہ سے یہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ثنا یوسف کے گھر والوں کے بیانات سامنے آئے ہیں ان میں بہت زیادہ تضاد تھے، جس کی وجہ سے آگے چل کے کیس خراب ہوتا نظر آتا ہے۔ اب 164 کا بیان جو ہے وہ تو خفیہ طور پہ ریکارڈ کروایا گیا ہے، نہ میڈیا کو کانوں کان خبر ہوئی، نہ عمر حیات کے گھر والوں کو، نہ عمر حیات کے جو وکلا ہیں ان کو، کیونکہ 164 کا جب بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے تو یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ملزم ہے اس کی طرف سے جو وکلا ہیں وہ بھی موجود ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ بیان جو ہے یہ کب ریکارڈ کروایا گیا اس حوالے سے میڈیا کے کسی بھی پرسن کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے عمر حیات کو 4 دفعہ عدالت میں پیش کیا گیا تو میڈیا کو پتا تھا، اور اسی طرح 16 جون کو بھی جب اسے لایا گیا تھا، 18 جون کی بجائے 16 جون کو ہی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا اور اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا، تو تب بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ عمر حیات کو کب پیش کیا جانا ہے عدالت میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ یہی پتا تھا کہ اسے 18 کو پیش کیا جانا ہے، 18 جون کو اسے لایا جانا ہے۔ تو یہ جو اب ایک بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں ان کے وکیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عمر حیات کے ساتھ زبردستی کیا جا رہا ہے، خفیہ طور پہ زبردستی اسے لے جایا گیا اور اس سے بیان جو ہے وہ پریشرائز کر کے یا اس کے اوپر تشدد کر کے اس سے وہ 164 کا بیان ریکارڈ کروا لیا گیا ہے۔ عمر حیات کے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے یہ وقوع ہوا ہے، یعنی 2 جون سے لے کے آج تک ان کی ایک بھی دفعہ عمر حیات سے ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ وہ ان کے وکلا اور گھر والے جو ہیں وہ کئی بار نہ صرف عدالت کے اندر بلکہ پولیس تھانے کے بھی چکر لگا چکے ہیں، لیکن عمر حیات سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ گھر کے اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے۔ یہ ایک چیز بہت ہی کلیئر ہو چکی ہے کہ جو ثنا یوسف کا قتل ہوا ہے اس کی جو فوٹیجز موجود ہیں وہ عمر حیات کی باہر بھاگتے ہوئے کی ضرور موجود ہیں، جو کہ کافی زیادہ وائرل بھی ہیں، الیکٹرانک چینلز اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی ہیں، لیکن گھر کے اندر جاتے ہوئے یا قتل کرتے ہوئے یا کہ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے عمر حیات کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے گھر والے ہیں وہ گھر میں موجود نہیں تھے، یعنی کہ ثنا کی والدہ جو کہ مدعی مقدمہ بھی ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ قریبی سٹور میں گئی تھی، جو کہ ثنا یوسف کے والد کی ٹاک بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے، جسے کہ ملزم کی طرف سے آگے چل کے ٹرائل کے دوران ایک مہرے کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ وہ ٹاک ہے جس میں کہ ثنا یوسف کے والد نے بھی بتایا کہ ان کی والدہ گھر نہیں تھی، وہ قریبی سٹور پہ صرف لینے گئی تھی۔ اسی طرح جو ان کے ہمسائے ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی یہ بتا چکے ہیں کہ جب یہ قتل ہو جاتا ہے اور شور مچایا جاتا ہے تو اس کے کافی دیر بعد ثنا یوسف کی والدہ واپس آتی ہیں، اسی لیے پونے گھنٹے کے بعد ثنا یوسف کو لے جایا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر آئی وٹنس کے طور پہ ثنا یوسف کی والدہ اور ان کی پھپھو کو شامل کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے جا کر پہچان بھی لیا۔ جب اس کی شناخت پریڈ ہوئی ہے تو عمر حیات کاکا کو والدہ نے اور پھپھو نے پہچان لیا۔ تو جو پھپھو لطیفہ شاہ ہیں، پہلے جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جو کہ انہوں نے پولیس کو ریکارڈ کروائی تھی، اس میں ان کا یہ بیان تھا، میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے آئی ہوں تو ثنا یوسف ملزم سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم غصے میں لگ رہے ہو، بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لے کے آتی ہوں، اور ملزم نے ماسک لگا رکھا تھا۔ اسی طرح ثنا یوسف کی والدہ بھی گھر موجود نہیں تھی۔ والد خود بتا رہے ہیں کہ میں کافی دور تھا وہاں سے۔ پہلے ثنا یوسف کی والدہ نے کہا کہ جو ثنا یوسف کے والد ہیں وہ چترال گئے ہوئے تھے بیٹے کو ساتھ لے کے۔ تو یہ بہت سارے تضادات ہیں جو کہ اب ان کی وکلا ٹیم ہے وہ بھی اپنی طرف سے عدالت میں بھرپور کوشش کریں گے کہ اس ملزم کو کس طریقے سے وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ملزم ہے یہ اب کہتا ہے کہ اس کو یا اس کے گھر والوں کو اصل معاملہ جو ہے وہ بتانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اصل معاملے کو کھل کے بیان کر سکیں۔ تو اس وقت والدہ اور والد کے بیانات میں تضادات ہیں۔ وکیل کا کہنا ہے، جو ان کے وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری بھرپور تیاری ہے اور عدالت میں بغیر پروف کے عمر حیات کو کسی صورت سزا نہیں ہو سکے گی۔ 164 کا بیان ریکارڈ ہو بھی جائے تو ملزم آگے جب عدالت میں جائے گا تو وہاں جا کے وہ بتا دے گا کہ اسے پریشرائز کیا گیا تھا یا اس پہ تشدد کیا گیا تھا،
جس کی وجہ سے اس کو یہ بیان ریکارڈ کرانے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ عمر حیات کے وکیل ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کی طرف سے کوئی وکیل سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اب ان کا وکیل بھی سامنے آ چکا ہے۔ وکیل کیا کہتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ جو اس کا بوڑھا باپ تھا اور اس کا بہنوئی اور جو دوسرے دو افراد تھے وہ آتے رہے، اس کو ایون اس ریمانڈ ڈیوریشن کے دوران بھی اس سے ملاقات نہیں کرنے دی۔ اتنی میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی گئی، اور جو سیکشن جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی جو وائلیشن ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، میڈیا والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی جو ملزم ہوتا ہے، کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پرووائڈڈ ہے کہ وہ تب تک انوسینٹ شمار کیا جائے گا، اس کو تب تک انوسینٹ مانا جائے گا کہ جب تک ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے اس کو گلٹی نہ پروف کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور لیٹر میگزم بھی ہے اسی حوالے سے کہ جب تک ایک بندے کو آپ پوری طرح سن نہیں لیتے اور اس کے اگینسٹ کو چارج فریم ہونے کے بعد اس کو آپ گلٹی پروف نہیں کر لیتے، تب تک آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ گلٹی ہے۔ اب وہ میڈیا سے کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اب دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس وقت سرفیس پہ نہیں لا سکتے، ظاہری بات ہے، ٹرائل کا حصہ کرمنل ٹرائل ہے، اگر ہم اس والی بات کر دیں جو میری اس کے ساتھ کچھ آرٹ سی میٹنگ ہوئی، تو بات یہ وہ بیچارہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ میری بھی خدا را سنی جائے۔ ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹ سن کے آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں بالکل ان کے ساتھ ہمیں ہے جن کی بیٹی فوت ہوئی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بالکل ہمدردی ہے، ان کی بیٹی فوت ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، لیکن اس کی بھی تو سنی چاہیے نا۔ کس شخص نے اس کو ڈائریکٹ فائر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں؟ آپ نے گلی والی ویڈیو بتائی جو کہ ابھی تک اس کی فورینسک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو میری گزارش سب سے یہی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی مہم ہے، اس کو عدالتی اس کاروائی کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے۔ کوئی بھی سوشل میڈیا ٹرائل کے ذریعے عدالتوں میں وہ چیز افیکٹ نہیں ہو سکتی۔ جو عدالت فیصلہ کرے گی اس میں ہم آمین کریں گے۔ میں خود چاہتا ہوں جو عدالتی فیصلہ ہو اس میں اگر کوئی گلٹی پروو ہوتا ہے تو obviously اس کو سزا نہیں ہونی ہے۔ جرم اس نے نہیں قبول کیا۔ دیکھ ایک چیز آپ سمجھ لیں، جو عدالتی کنفیشن ہوتا ہے، جو عدالت کے سامنے 164 کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور جو عدالت کے سامنے کنفیشن کیا جاتا ہے اس کی الگ ورد ہے، اور جو پولیس کے سامنے کنفیشن کیا جاتا ہے جو 161 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی الگ ورد ہے۔ تو آپ اس کو جو پولیس کے سامنے اس کی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی وہ ورد نہیں ہے۔ پولیس آپ کو پتہ ہے کچھ بھی تسلیم کروا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح میڈیا نے جیسے ایک چیز کو، ظاہری بات ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، ایک دم اس کا مرڈر ہو جانا، وہ سوشل میڈیا نے اس کو کس لیج پہ چیز کو لے، وہ آج ایک چیز آپ یہ سمجھیں، وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے میڈیا اٹیک کرنی ہے؟ اگر وہ گناہگار ہے تو وہ کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا اور وہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ وہ کیوں میڈیا سے کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ آپ خود سمجھدار ہیں، وہ اندر کی وہ بات کرنا چاہ رہا ہے جو ریئلٹی ہے، جو ریئلٹی بیس فیکٹ ہے، اس کو بھی تو سمجھیں۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس ٹائم ٹرائل ہوگا ٹرائل کے بعد ہوگا، یہ بات جج کے سامنے بندے نے قتل کرتے ہوئے اس کو یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ اس کے بعد چلان آئے گا، چلان کا ٹائم ہوتا ہے 14 دن، جو کہ تقریباً پورا ہونے جا رہے ہیں۔ جی تو یہ عمر حیات کا وکیل ہے جو کہ پوری تیاری کے ساتھ آگے ڈیورنگ ٹرائل یہ لوگ یہ تمام ایویڈنس جو کہ بالخصوص متضاد بیانات ہیں یا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اور اسی طرح موبائل فرینزی کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں دونوں کے، ان کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے۔ دونوں کی آپس میں بات چیت ہوتی تھی، تقریباً 9 ماہ سے دونوں کی آپس میں دوستی تھی، یہ ایک چیز تو پہلے کلیئر ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو مرڈر والا معاملہ ہے اس میں ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ قتل عمر حیات نے نہیں کیا ہے اور یہ چیزیں وہ عدالت میں پروو کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات کا جوڈیشل ہوتے ہی پریس کانفرنس کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے جب چند منٹوں کے لیے اپنے وکیل سے عمر حیات نے ملاقات کی عدالت کے اندر ہی، جس روز اسے جوڈیشل کیا گیا تھا، تو اس وقت اس کا کہنا تھا کہ ہم بھی پریس کانفرنس، یعنی میں یا میرے گھر والے یا میرے وکیل جو ہیں ان کو یہ ٹائم دیا جائے اتنا سا کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر سکے، جس پہ جج صاحب حیران بھی ہوئے تھے کیونکہ جج صاحب اس حوالے سے پریس کانفرنس کے حوالے سے فی الحال کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 164 کے بیان سے پہلے کسی سے بھی ملاقات نہیں کروائی گئی ہے، یہ بھی ان کے وکیل کا کہنا ہے۔ ڈیورنگ ٹرائل اس چیز کو بھی بیس بنائیں گے کہ اس سے پہلے ملزم سے ملاقات کسی بھی گھر کے فرد کی کیوں نہیں کروائی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں وہ کہتے ہیں کہ جس حکم موجود ہیں، ڈکیتی کے بعد اسے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا اور بعد میں عمر حیات کی ایک ویڈیو سامنے لا کے تو اسے اس میں گلٹی کیا گیا ہے۔ ثنا یوسف کی پھپھو 5 روز پہلے گھر میں آئی تھی اور اس کے بعد یہ مرڈر ہو جاتا ہے، اور اس وقت عمر حیات کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قتل ہے اس میں ثنا یوسف کی پھپھو کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ انہوں نے چونکہ وہ وہاں 5-6 روز پہلے آئی تھی
اور انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہو، لیکن بعد میں عمر حیات کی ایک ایسی ویڈیو جو کہ باہر کی ہے اسے سامنے لا کے اس مرڈر کو اس پہ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم پراسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ مجسٹریٹ کے سامنے کورٹ میں ریکارڈ ہو گیا 164 کا بیان جو کہ بڑی ہی امپورٹنس کا حامل ہے۔ پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ اس کو ایویڈنس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، ثبوت کے طور پر ٹرائل کے دوران اسے ہم استعمال کریں گے۔ جو 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ پولیس کے سامنے 161 کا جو بیان ہوتا ہے ملزمان کا یا گواہان کا، اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ایک ملزم جس نے ایک کرائم کیا ہے اور وہ 164 کا بیان مجسٹریٹ کے روبرو پیش ریکارڈ کروا دیتا ہے تو اس بیان کی آگے چل کر ٹرائل میں کافی زیادہ ورتھ ہوتی ہے۔ تو یہ اب پریشرائز کر کے بیان ریکارڈ کروا لیا گیا یا جیسے بھی کروایا گیا ہے یا یہی ریالٹی ہے، لیکن اس بیان کو اب پروف کے طور پہ پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ حصہ بنا دیا گیا ہے۔ 161 کا بیان تفتیشی مرحلے میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو انہوں نے پولیس والوں نے بیانات ریکارڈ کر رکھے ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک بیان ہے جو کہ ایک ٹھوس ایویڈنس کے طور پہ پراسیکیوشن کے پاس اس وقت موجود ہے، جسے کہ چالان میں استعمال کیا جائے گا۔ ثنا یوسف کا موبائل ملزم عمر حیات سے برآمد کیا گیا ہے، یہ بھی پراسیکیوشن کا کہنا ہے، جو کہ چالان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آلہ قتل جو کہ ثنا یوسف کے گھر کے باہر جھاڑیوں سے برآمد ہوا ہے، تو پراسیکیوشن کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو آلہ قتل ہے یہ بھی عمر حیات کی نشاندہی پہ برآمد کیا گیا ہے۔ پھر فارچونر گاڑی جو کہ ثنا یوسف کے گھر کے 2 گلیاں چھوڑ کے باہر اس وقت کھڑی تھی جب اسے قتل کیا گیا ہے، تو یہ فارچونر جو گاڑی ہے یہ بھی تھانے میں موجود ہے اور یہ تب تک رینٹ کار والوں کو یا مالکان کو واپس نہیں کی جائے گی جب تک اس کا چالان وغیرہ مکمل نہیں ہو جاتا اور اسے عدالت میں پیش نہیں کر دیا جاتا۔ ثنا کے کمرے سے پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ خون کے نمونے اور اس کے ساتھ اور فنگر پرنٹس اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ کلیکٹ کی گئی تھی، جنہیں کہ بھجوا دیا گیا تھا۔ ان کی رپورٹ بہت جلد آ جائے گی اور چالان آلموسٹ مکمل ہے۔ جو جتنی بھی فرانزک سائنس لیبارٹری میں چیزیں بھجوائی گئی ہیں، نمونے جو بھجوائے گئے ہیں، ان کی رپورٹس کا اس وقت انتظار ہو رہا ہے۔ اور پراسیکیوشن کے اس وقت 2 افراد جنہیں کہ اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا، جو کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح پراسیکیوشن کی طرف سے 2 نمائندے اپنے شامل کیے گئے تھے کہ چالان اس کا جلدی مکمل ہو سکے، تاکہ جو بھی پولیس اس میں مثل مقدمہ کا حصہ بنائے گی، جس بھی تحریر کو، جس بھی ایویڈنس کو، اس کو پراسیکیوشن کے 2 نمائندے دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ جب وہ کہیں گے کہ بالکل یہ ایکوریٹ ہے، اسے حصہ بنایا جائے، تو تب ہی وہ تحریر حصہ بنے گی یا وہ پروف حصہ بنیں گے۔ تو پراسیکیوشن کو شاید یہ چالان اب نہیں بھجوایا جائے گا، کیونکہ آلریڈی 2 اس میں نمائندے شامل ہیں اور اس کا چالان نظر یہی آتا ہے کہ اگلے کچھ روز میں عدالت میں جمع کروایا جائے گا اور اس کے بعد اس کا ٹرائل کا مرحلہ شروع ہوگا۔ لیکن ٹرائل کے لیے ملزم عمر حیات کے جو وکیل ہیں وہ کیا تیاری اور کیا گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں اور کیا اب وہ آگے چل کے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے جائیں گے کہ ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ عدالت سے ریلیف مل سکے گی۔ ثنا یوسف کے وکیل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ دیکھیں، ملزم عمر حیات کا ریمانڈ کل مکمل ہو گیا تھا اور پولیس کی استدعا پہ ملزم کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ دنوں میں انشاءاللہ چلان تیار ہو جائے گا، چلان پہ سبمٹ ہوگا میجسٹریٹ کو، میجسٹریٹ سیشن کو فارورڈ کرے گا، اس کے بعد انشاءاللہ فردِ جرم عائد ہوگا اور ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، کیس کی جو پروگریس ہے بہتر جاری ہے۔ ہم اس کے جو والد صاحب ہیں ثنا یوسف کے، وہ آئے اور ملزم کے جو وکیل ہے وہ فرسٹ ٹائم وہ اپیئر ہوئے اور اس نے کہا جی کہ ملزم کا جو والد ہے وہ اور فیملی ہے وہ کافی بار آ چکے ہیں، جو ٹرائی کر رہے ہیں لیکن ملزم سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن ملزم سے ڈیورنگ انویسٹیگیشن کون ملنے دیتا ہے، اور ابھی تو جیل میں ہے، وہ اس سے مل سکتے ہیں۔ تو ٹرائل الحمدللہ بہتر رفتار سے آگے چلے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کیس بھی 3 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، اور 3 مہینے میں ڈیسائیڈ، کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تمام ایویڈنس کلیکٹ ہو چکی ہے، کوئی سنگل بھی لکونہ، کوئی ایسی چیز اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے جس سے ملزم کو کوئی بینیفٹ ہو۔ تو یہ ایک بالکل صاف ستھرا کیس ہے، اس کے اندر
بہت ایزیلی یہ جو عمر حیات ملزم ہے یہ ایزیلی اس کو ڈیتھ پینلٹی ہو جائے گی، سزائے موت ہو جائے گی، تو یہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ تھے ثنا یوسف کے وکیل، جو کہ کہتے ہیں کہ اس کو سزائے موت بہت جلد ہوگی اور 3 ماہ کے اندر بہت ہی شارٹ پیریڈ میں اس کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل کیا جائے گا، جیسے کہ نور مقدم کا کیا گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں طرف سے مکمل تیاری ہے، ادھر بھی ایویڈنس موجود ہیں جو کہ پراسیکیوشن اپنی نگرانی میں تمام ایویڈنس چلان کا حصہ بنا رہی ہے، اور دوسری طرف جو عمر حیات کے وکیل ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کو پریس کانفرنس تو نہیں کرنے دی گئی، لیکن اب چونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں جا چکا ہے جیل کے اندر، کیا اس کی ملاقات اپنی فیملی سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ آگے چل کے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔